बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान ख़ान हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले मैनचेस्टर में जो प्रोग्राम हमने किया उसके लिए आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। लोग बहुत बड़ी तादाद में आए और इससे कम से कम हमें इस बात का हौसला मिला कि हम यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं और जो रिलीफ़ का काम है वो शुरू कर सकते हैं। ये एक बड़ा अच्छा आगाज़ है और जितनी बड़ी तादाद में ख़वातीन व हज़रात आए, मैं ये तवक्को नहीं कर रहा था। इससे हमें बड़ा हौसला मिला है। और अभी जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो हमारा ब्रेडफोर्ड में है। ये जो NGOs मेरे साथ काम कर रही हैं उनके ज़रिए से हम ये पैसे पाकिस्तान में पहुंचाएंगे और वहाँ पे जो हमारे दोस्त हैं, जो टीमें हैं, बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो काम कर रहे हैं, जो काम करना चाहते हैं, ये लोग राब्ते में हैं और लगातार रिलीफ़ का काम करेंगे। अभी भी लोग काम कर रहे हैं लेकिन वसाइल की कमी है। जब हम वसाइल मुहैया करेंगे तो ये खुलकर ज़्यादा बड़े पैमाने पर काम कर पाएंगे। अब ब्रेडफोर्ड में हमारा इतवार को प्रोग्राम है और वहाँ पे अनम्स रेस्टोरेंट है। शाम 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक हम वहाँ पे फ़ंड रेजिंग के लिए सारे इकट्ठे होंगे और बहुत जल्दी अपने हमवतनों के लिए हम एक टेलीथॉन करेंगे सारे मिलकर। बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद होंगे। ये 2-3 दिन हम करेंगे टेलीथॉन क्योंकि बहुत सारे लोग अकाउंट्स की तफसीलात मांग रहे हैं और ये जो अकाउंट जिन पे हम फ़ंड कलेक्शन करवा रहे हैं कुछ NGOs के लिए, ये मौजूद हैं। यहाँ पे आप मेरी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप फंडिंग कर सकते हैं और ये फंडिंग जो है वो पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के मकसद के लिए है और वहीं पे इस्तेमाल होगी। जो चीज़ें अभी तक हमें पता चली हैं वहाँ पे लोगों को चाहिए। हम आपसे अपील भी करेंगे जो लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं वो चीज़ें मुहैया करें। बिस्तरे और कपड़े भी चाहिए होंगे, मच्छरदानियाँ हैं, खैमे हैं, पका पकाया खाना है, राशन है, दवाइयाँ हैं, फिर मेडिकल कैंप्स जो हैं वो लगाने पड़ेंगे। चारे की बहुत बड़ी मिकदार में ज़रूरत है और ये चारा दूर से ट्रैवल करके लाना पड़ेगा क्योंकि जिन इलाकों में सैलाब आ गया वहाँ पे तो चारा अवेलेबल नहीं है क्योंकि चारा रोज़ के रोज़ ये लोग काटते हैं और इस्तेमाल करते हैं। अब इन इलाकों में तो चारा अवेलेबल नहीं है, जहाँ अवेलेबल है वहाँ से लाना पड़ेगा। और इस वक्त जानवरों का सर्वाइवल एक बड़ा मसला है। याद रखिए कि चनाब, रावी और इसके साथ जो आपका सतलुज है, इसके जो किनारे हैं ये गाय भैंसे पालने के हवाले से, मवेशियों के हवाले से ये बड़े मशहूर हैं। यहाँ पे जो देहात हैं और जो शहर हैं यहाँ पे बड़ी मशहूर गायों की, भैंसों की नस्लें होती हैं और ये दूध की प्रोडक्शन का एक बड़ा हब है पाकिस्तान का। तो यहाँ जो जानवर हैं उनको बचाना बहुत ज़रूरी है और इस हवाले से हमने सर्वे शुरू करवाया। हम देखते हैं कि हम कहाँ कहाँ से चारा इकट्ठा करके पहुँचा सकते हैं। उतना चारा तो नहीं मिलेगा जानवरों को, लेकिन उन्हें सर्वाइव अगर वो कर जाते हैं ये 2-3 महीने और ये वो टाइम निकाल जाते हैं तो फिर वापस चीज़ें रूटीन की तरफ आ सकती हैं। इस वक्त ज़रूरी ये नहीं है कि प्रोडक्शन हो दूध की, इस वक्त ज़रूरी ये है कि जानवर कम से कम सर्वाइव कर जाएं। अब नाज़रीन, इमरान खान साहब का वो ट्वीट या वो ख़बर जो अलीमा खानम बाहर जेल के खड़ी होकर दे रही थी कल, तो उनके ऊपर एक अटैक किया गया। अटैक वाले मामला पे मैं आता हूँ, कुछ चीज़ें और पता चली हैं। लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब का वो स्टेटमेंट जिससे रियासत डरती है और वो इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। इमरान खान का स्टेटमेंट है कि लोगों के मैंडेट पर डाका डालने वाले खौफ में मुब्तला हैं। इसी खौफ के बायस हम पर जुल्म बढ़ाया जा रहा है। मुझे और मेरी अहलिया को कैद तन्हाई में रखा गया है। हमें सिर्फ इस उम्मीद के साथ ज़हनी अजियत दी जा रही है कि मैं टूट जाऊंगा और अपने नज़रियात से पीछे हट जाऊं। मुझे तोड़ने की कोशिश का मकसद अवाम की आवाज़ दबाना है। ये वही तर्ज अमल है जो सकूत ढाका के वक्त याया खान का था। उसने भी सिर्फ अपने इक़्तिदार की तवालत की कोशिश में अंधा होकर अवामी आवाज़ को दबाने के लिए हर किस्म की फस्तायत बपा की और बिलाखिर मुल्क को तोड़ दिया। ये सारी तफसीलात हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में मौजूद हैं। आसिम मुनीर भी अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए मुल्क में जुल्म कर रहा है और मुल्क को कमज़ोर कर रहा है। अब यही फ़र्क है ना अलीमा खानम में और बाकी लोगों में। बाकी लोग जेल में इमरान खान से बाहर निकल कर आते हैं, पूरे ट्वीट के अंदर कहीं पे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का नाम नहीं होता। अलीमा खानम जेल से निकल कर आती हैं तो आसिम मुनीर का भी नाम होता है और उनके साथ नत्थी करके याया खान का नाम भी होता है। तो एस्टेब्लिशमेंट को ये प्रॉब्लम तो अलीमा खानम से है। 1971 और मौजूदा दौर में बहरहाल फ़र्क सिर्फ ये है कि आज अवाम बाशऊर है। सोशल मीडिया ने तमाम हक़ाइक़ अवाम पर वाज़े कर दिए हैं और अवाम जुल्म के ख़िलाफ़ अपने हकूक़ के लिए खड़ा होना सीख चुकी है। यही वजह है ये जुल्म का निज़ाम जल्द ख़त्म होकर रहेगा। वक्त आ गया है कि अवाम की आवाज़ सुनी जाए। मुल्क में सैलाब की वजह से हर जानिब तबाही है। पाकिस्तान की मईशत पहले ही तबाह हाल है। अब सैलाब की वजह से लोगों की फसलें, माल मवेशी सब डूब गए हैं, जिससे ज़रूरी मईशत मुकम्मल तबाह हो गई है
اور اس کا اثر پورے ملک پر پڑے گا۔ ایسے میں اہم ہے کہ سیلاب زدہ علاقوں کی امداد کے لیے بلا تفریق سب اپنا کردار ادا کریں۔ اگر میں جیل سے باہر ہوتا تو اس مقصد کے لیے ضرور ٹیلی تھون اور فنڈ ریزنگ کرتا۔ محض حکومتی ادارے اتنی بڑی آفت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بلکہ ہر ایک شخص کو اپنا حصہ ڈال کر من حیث القوم اس کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ مستقبل میں سیلاب کی تباہ کاری سے بچنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر زیادہ سے زیادہ شجرکاری کرنا ہوگی۔ یہ عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ باہر ہوتے ضرور ٹیلی تھون کرتے، اور اگر عمران خان کرتے تو اس کا کیا امپیکٹ ہوتا آپ سب کو اندازہ ہے۔ اب عمران خان موجود نہیں ہے تو ہم اس کی کوشش کریں گے۔ بہت سارے ایسے لوگ جو عمران خان صاحب کے ساتھ فنڈ ریزنگ کرتے رہے، ان سے ہم درخواست کریں گے کہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں اور وہ ہماری مدد کریں۔ ہم ہر پولیٹیکل پارٹی کو یہ دعوت دیتے ہیں، جو بھی اس کے اندر آنا چاہتا ہے، جو بھی ہمارا ساتھ دینا چاہتا ہے وہ آ جائے، ہم کسی کو منع نہیں کریں گے۔ اور جو بھی، چاہے وہ کوئی مشہور شخصیت ہے، چاہے وہ کوئی فنڈ ریزنگ کا تجربہ ہے اس کا، جو بھی اس میں ہماری مدد کرے گا ہم اس کے شکر گزار ہوں گے، کیونکہ یہ وقت ہے پاکستانیوں کو بچانے کا، سروائیول کا معاملہ ہے نا۔ حکومت کی تو یہ قابلیت بھی نہیں ہے، ان کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں، ہمیں میدان میں آنا پڑے گا۔ ہم کوشش کریں گے۔ عمران خان اگر یہ کرتے تو بہت بڑے پیمانے پر کرتے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ میرے خیال میں تو اس وقت عمران خان کو ایک ٹیلی تھون کے لیے صرف باہر نکالیں پھر واپس بند کر دیں، تو آپ اس کا امپیکٹ دیکھ لیجئے گا کہ کتنی امداد اکٹھی ہو جاتی ہے پاکستانیوں کے لیے اور کتنے بڑے پیمانے پر اکٹھی ہو جاتی ہے۔ آخر میں عمران خان صاحب نے اسی پیراگراف میں کہا کہ مستقبل میں سیلاب کی تباہ کاری سے بچنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر زیادہ سے زیادہ شجر کاری کرنا ہوگی۔ درختوں کی کٹائی بھی روکنی چاہیے۔ ویسے بلوچستان میں اختر مینگل کے والد کی برسی پر حملے کی شدید مذمت اور اختر مینگل سے اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ بلوچستان کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ وہاں پر عوامی نمائندگان کو حکومت کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ 8 ستمبر کو محمود اچکزئی کی ہڑتال کی کال پر تحریک انصاف بھرپور شرکت کرے گی۔ بلوچستان کی عوام کو دہشت گردی اور ہائبرڈ ماحول سے نجات ملنی چاہیے۔ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت کو کمزور کرنے کے لیے وہاں آپریشن کا آغاز کیا گیا ہے، جسے خیبر پختونخوا حکومت کو فوری طور پر بند کروانا ہوگا۔ علی امین گنڈا پور کو خصوصی ہدایت کرتا ہوں کہ صوبے کی عوام پہلے ہی سیلاب کی وجہ سے متاثر ہے، لہذا اس آپریشن کے خلاف بھرپور مزاحمت کر کے اسے رکوائیں۔ قبائلی اضلاع میں ہونے والے ڈرون حملے بند کروانا خیبر پختونخوا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ عوام کی جان و مال کا تحفظ ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے۔ افغانستان میں زلزلے پر میرا دل بہت رنجیدہ ہے اور مجھے دکھ ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو زبردستی ملک سے باہر نکال رہے ہیں، جبکہ مشکل کی اس گھڑی میں ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ خیبر پختونخوا حکومت کو بھی اپنے افغان بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ پیغام تھا جی عمران خان صاحب کا، جو نہیں باہر آنے دیا جا رہا تھا، کیونکہ عمران خان صاحب ڈائریکٹ تنقید کرتے ہیں عاصم منیر صاحب پر، اور انہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ علیمہ خانم صاحبہ پہ جو حملے کا معاملہ ہے، اس میں لوگوں کا موقف آیا، لیکن جو دریا کو کوزے میں بند کیا ہے وہ جاوید ہاشمی صاحب نے کیا ہے۔ جاوید ہاشمی صاحب کہتے ہیں علیمہ خانم پر حملہ ہماری تاریخ میں ایک اور سیاہ باب ہے، اس کی انکوائری پر وقت اور وسائل خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عسکری قیادت یا فوجی قیادت اپنے ہی گریبان میں جھانکے تو مجرم مل جائے گا۔ یہ جناب جاوید ہاشمی صاحب نے دریا کو کوزے میں بند کیا۔ یہ جو ڈرائیور تھا گاڑی کا، اس کا بھی بیان آ گیا، اور وہ گاڑی کا ڈرائیور کہتا ہے جی کہ میں تو خود پریشان ہوں اور یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے۔ اور جو خواتین گاڑی لے کر گئی تھی جس میں وہ فرار ہوئی ہیں، وہ گاڑی فیصل قیوم نامی ایک نائی ہے حجام، وہ کرائے پر لے کر گیا تھا، اور رینٹ کار کے مالک نے کہا کہ میرا واقعے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، میری گاڑی صرف کرائے پہ لی گئی تھی، مجھے افسوس ہے کہ ایسا معاملہ ہوا ہے۔ یہ تو جناب گاڑی کا ڈرائیور ہے، اس کا بیان آ گیا۔ اب علیمہ خانم کا جو ایٹیچیوڈ تھا، جو کریکٹر تھا، جو انہوں نے کردار شو کیا اس حملے کے بعد، وہ بڑا مضبوط تھا۔ یعنی میں نے نواز شریف صاحب کو بھی دیکھا، ان کے اوپر بھی اس طرح کا ایک بزدلانہ حملہ ہوا، ایک مذہبی جنونی نے ان پہ جوتا پھینک دیا، خواجہ آصف کے اوپر ایک مذہبی جنونی نے سیاہی پھینک دی، لیکن ان کے جو ریئیکشنز تھے نا وہ بڑے عجیب تھے۔ یعنی مجھے ایسا لگا کہ وہ بہت بوکھلا گئے تھے، اور انہوں نے وہ حوصلہ میں نے ان کے اندر اس طرح نہیں دیکھا جو میں نے علیمہ خانم میں دیکھا۔ حالانکہ واقعات سارے ہی قابل مذمت ہیں، جب نواز شریف کے ساتھ یہ ہوا ہم نے تب بھی مذمت کی تھی، خواجہ آصف کے ساتھ ہوا ہم نے تب بھی مذمت کی تھی، احسن اقبال کے ساتھ ہوا ہم نے تب بھی مذمت کی تھی، یہاں پہ بھی ہم مذمت کرتے ہیں۔ لیکن علیمہ خانم نے جو اپنا کریکٹر شو کیا ہے، شوکت خانم صاحبہ نے واقعی اپنے بچے بڑے مضبوط ٹرینڈ کیے ہیں،
کمال تربیت کی ہے اپنے بچوں کی. علیمہ خانم کو انڈا لگتا ہے اور ود ان 2-3 سیکنڈز انہیں ساری سچویشن سمجھ آتی ہے. وہ لوگوں کو کہتی ہے رک جاؤ, بیٹھ جاؤ, کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ اپنے چہرے پہ مسکراہٹ لے کر آتی ہیں. یہ آسان نہیں ہے کوئی آپ کو انڈا مارے, اور اس عمر میں 70+ آپ کی ایج ہے. انسان ویسے ہی تھوڑا سا چڑچڑا اور سخت طبیعت کا ہو جاتا ہے. تو اس موقع کے اوپر اپنے اعصاب کو قابو رکھنا, کانفیڈنس شو کرنا, مسکرانا, یہ شکست ہے ان تمام قوتوں کی جو علیمہ خان کو انڈا مارنے کے پیچھے ہیں. اب اس کے اوپر جو ہے وہ عمران خان صاحب کی بہن ہے نورین خانم, انہوں نے کہا کہ آج کے واقعے پر دو ٹوک انہوں نے جواب دیا کہ ہمارا جن سے مقابلہ ہے وہ بہت کمزور اور بہت بزدل ہیں. سادی سیدھی انہوں نے بات کر دی ہے. ایک درخواست بھی دی ہے پاکستان تحریک انصاف نے کہ علیمہ خانم پر حملہ کرنے والی خواتین کے خلاف باقاعدہ پولیس کو ایک درخواست دی, لیکن پولیس نے اس لیے انہیں کہا جی ہم نے حفاظتی تحویل میں لیا تھا, ہم رکھ نہیں سکتے, اس لیے کہ کوئی درخواست ہی نہیں آئی. اب پولیس کہہ رہی ہے کہ درخواست کوئی نہیں آئی, جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے وہ درخواست دکھا بھی دی ہے کہ جناب یہ درخواست ہم نے دی ہوئی ہے, اور باقاعدہ لکھ کر نیچے نمبر لکھ کے سگنیچر کر کے وہ درخواست پہنچا بھی دی. اور تابش فاروق ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کی جانب سے یہ درخواست پہنچی ہے, اور اندراج مقدمہ کی ایک درخواست ہے. اب یہ عدالت میں لے کر جائیں گے, کوشش کریں گے. یہاں عمران خان کو گولیاں لگی, FIR درج نہیں کروا سکا وہ. یہاں پہ 26 نومبر کو اتنے لوگ قتل ہو گئے, FIR درج نہیں ہوئی. 9 مئی کو پاکستان تحریک انصاف کے ہی لوگ بہت سارے قتل ہوئے, کوئی FIR درج نہیں ہوئی. تو یہ FIR ایک انڈے کی کیا درج ہوگی. بہرحال گنڈا پور صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا, وہ آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ عمران خان کو بلیم کر رہے ہیں کہ یہ شاید عمران خان صاحب کی پالیسی تھی, یہ جوتا, یہ سیاہی پھینکنا, یہ چیزیں کرنا, تو یہ اب مڑ کے واپس PTI پہ آ گئی. ایسا نہیں ہے. جو میں نے پچھلے ویلاگ میں بتایا کہ جوتا پھینکنے والے, سیاہی پھینکنے والے, گولی چلانے والے, یہ سارے مذہبی جنونی لوگ تھے. ان کا تعلق مذہبی سیاسی جماعتوں سے تھا, لیکن PMLN کیونکہ آج کل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے, تو اسٹیبلشمنٹ کی وہ جماعتیں PMLN کو جہیز میں مل گئی ہیں, لہذا ان کے خلاف بات نہیں کرتے, PTI پہ ڈالتے ہیں. عمران خان نے اس وقت کیا کہا تھا جب یہ جوتا بازی ہو رہی تھی, ذرا یہ آپ عمران خان صاحب کی بات سنیے. میں اس کی مذمت کرتا ہوں, یہ بالکل ہماری اخلاقیات کے خلاف ہے, اور مجھے خوشی ہے کہ کسی PTI کا کارکن اس میں ملوث نہیں, لیکن تحریک انصاف بھی اور عام لوگوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے یہ جوتے پھینکنے کا یا سیاہی پھینکنے کا. ٹھیک ہے جی, عمران خان صاحب نے اس کی مذمت کی تھی. انہوں نے کہا تھا یہ کوئی اخلاقیات ہماری اجازت نہیں دیتی. مجھے خوشی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس پہ ملوث نہیں تھی, اور میں سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جوتے یا سیاہی پھینکنے کا. تو اب انڈا پھینکا گیا, پولیس کی یہاں پہ ایک بہت بڑی نااہلی. آپ سوچیں ناظرین کہ اس انڈے کے اندر کوئی تیزاب یا کوئی ایسی چیز انجیکٹ کی ہوئی ہوتی تو یہ کتنا خطرناک تھا. ایک انڈا ہی پھینکنا ہے نا, کرمنل مائنڈ کچھ بھی کر سکتے ہیں, اس کے اندر کوئی خطرناک چیز بھی ہو سکتی تھی. بھئی جس نے انڈا پھینکا ہے وہ گرینیڈ بھی پھینک سکتا ہے. تو پولیس کی سیکیورٹی کے اوپر ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہو جاتا ہے, اور پولیس نے خود فرار کروایا. سمابیہ طاہر صاحبہ اور بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ صاف نظر آ رہا تھا کہ پولیس یہاں نہیں ہوتی تھی, پولیس جان بوجھ کر آئی, سادہ کپڑوں میں لوگ خود وہاں پہ پہنچے, پھر ان کی نگرانی کے اندر یہ کاروائی ہوئی, پھر انہوں نے اپنی نگرانی میں ان خواتین کو باحفاظت وہاں سے فرار کروایا, ورنہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تعاقب کر کے انہیں پکڑ لیتے. ناظرین اچھی بات یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ اور فضل الرحمان صاحب نے گریس کا مظاہرہ کیا, اور ان دونوں رہنماؤں نے مذمت کی ہے. یعنی علیمہ خانم بڑی باوفا بہن ہے, رانا ثناء اللہ نے کہا بڑی باوفا بہن ہے, ان کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ قابل مذمت ہے, یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا. اور دیکھیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت باوفا ہیں, بزرگ خاتون ہیں, اور وہ خود بھی کہتے ہیں کہ جی میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, اور اس کی ہر صورت مذمت ہونی چاہیے. وہ اپنی بہن کے کردار کے طور پہ اپنے بھائی کے لیے نکلتی ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے گریس کا مظاہرہ کیا ہے, اور یہ بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. یہ اس کے اوپر یہی بات کرنی چاہیے تھی سب کو. فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ علیمہ خان کی توہین ناقابل برداشت عمل ہے, اس جارحیت سے پورے سماج کی حرمت پامال ہوئی ہے. لیکن خواجہ آصف جیسے ذہن یا طلال چودھری جیسے ذہن اس کے اندر انجوائمنٹ تلاش کر رہے ہیں. وہ اس کے اندر تنقید کا اور ایک گھٹیا پن کا پہلو نکال رہے ہیں کہ جناب یہ تو ایسے ہی ہوتا ہے, تو پھر یہی انجام نکلتا ہے, اور یہ تو ان کی آپس کی لڑائی ہے. تو انہوں نے یہ کرنا شروع کر دیا, اور اس کو ایک الگ رنگ دینا شروع کر دیا. یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ سسٹم کے بینیفیشری رہے ہیں اور اس کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں.
لیکن جہاں عمران خان صاحب کے بدترین مخالفین وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادتی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے تھی، وہاں پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ عمران خان صاحب کی بہن پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ مشال یوسف زئی، جنہیں ابھی حال ہی میں عمران خان صاحب کے نام پہ سینیٹر بنایا گیا ہے، انہوں نے علیمہ خانم کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا ان کے دونوں بیٹوں کی رہائی پر۔ ان کے مبارکباد ہو، اب عمران خان کو بھی چھڑائیں اور اپنی بھابھی کو بھی گھر لے آئیں، یعنی یہ تنقید کری، بڑی لمبی چوڑی ٹویٹ ہے۔ اب یہ مشال یوسف زئی جو ہے وہ ان کا اپنا پولیٹیکل کیریئر کے آپ سب جانتے ہیں، 1-1.5 سال پہلے کوئی انہیں جانتا بھی نہیں تھا، یہ اچانک سے آتی ہیں، پتہ چلتا ہے کہ بشرا بی بی کے قریب ہو گئی ہیں، اس کے بعد یہ انٹرنل پالیٹکس میں آتی ہیں، پھر یہ علیمہ خانم کے اینٹی ہو جاتی ہیں، علیمہ خانم ان کے خلاف ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد یہ سینیٹر بنا دی جاتی ہیں۔ جب یہ سینیٹر بن گئیں تو اس کے بعد اب یہ علیمہ خانم پہ تنقید کر رہی ہیں، اور ان کے بیٹوں کی جو بے گناہ بیچارے پکڑے گئے تھے ان کی رہائی پہ ان کو تانے دے رہی ہیں۔ دیکھیں تانے دیے کس نے؟ شیر افضل مروت صاحب نے دیے اور مشال یوسف زئی نے، ان دو لوگوں نے تانے دیے علیمہ خانم صاحبہ۔ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مستقبل میں شیر افضل مروت ثابت ہوں گی یہ مشال یوسف زئی صاحبہ، پتہ نہیں ہوں گی یا نہیں ہوں گی، لیکن لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں۔ بشرا بی بی کی بہن ہے مریم ریاض بٹو، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ اچھا ڈرامہ لگا ہوا ہے اور آپ سب بیوقوف بنے جا رہے ہیں۔ لرن ٹو اینالائز تھنگز، کنیکٹ ڈاٹس اینڈ ریچ کنکلوژنز۔ اب یہ بشرا بی بی کی بہن ہے، وہ یہ کہتی ہیں تو محسن نقوی اس کے اوپر لکھتے ہیں کہ بشرا بی بی کی بہن کہہ رہی ہے کہ سب ڈرامہ ہے، علیمہ بی بی نے خود کو ہی انڈا پڑوایا ہے۔ اب یہ بڑا عجیب چیز ہے کہ خود کو وہ انڈا پڑوائیں گی اس طرح، یہ تو بڑی حد تک والی بات ہے۔ تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ جو لوگ عمران خان کے بدترین دشمن ہیں وہ اس واقعے کی مذمت کر رہے ہیں، اور جو لوگ عمران خان کے نام پہ بینیفیشری ہیں، ان کے نام پہ سیاست کرتے ہیں، وہ علیمہ خانم کے اوپر چڑھائی کر رہے ہیں۔ شیر افضل مروت آج بھی جس سیٹ پر بیٹھے ہیں قومی اسمبلی میں، وہ عمران خان صاحب نے دی ہے۔ شیر افضل مروت تو چند 100 ووٹ بھی نہیں لے سکتے، لوگ بتاتے ہیں وہاں پہ، وہ کہتے ہیں شاید کونسلر بھی نہ بن پائیں، لوگوں کا یہ دعویٰ ہے۔ تو عمران خان کی وجہ سے وہ یہ قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں، لیکن عمران خان کی بہنوں پہ وہ تنقید کرتے ہیں، اور یہ وہ بہن ہے جس پہ اسٹیبلشمنٹ سخت غصے میں ہے کہ یہ کیوں وہ سٹیٹمنٹ باہر لے کر آتی ہے عمران خان کی جو کوئی اور نہیں لے کر آتا۔ یہ ہے جی معاملہ۔ ناظرین، پاکستان کا آج یوم دفاع ہے، اور ایک اور آج بہت اہم ترین دن ہے، ہماری سب کی زندگیوں سے زیادہ اہم ترین دن ہے، اور کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے، تو یہ بڑا برکتوں والا دن ہے، بڑا پیارا مہینہ ہے، اور اس میں جب میں پاکستان میں ہوتا ہوں تو بڑا مزہ آتا ہے۔ اگر آپ مدینہ منورہ میں ہوں تو آپ کو اور ایک فیلنگ ہوتی ہے، مکہ مکرمہ میں ایک اور فیلنگ ہوتی ہے۔ تو تمام پاکستانیوں کو یہ دن بہت بہت مبارک ہو، یہ تو ایک عید کی طرح کا دن ہے، اسے خوشی منانی چاہیے۔ ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو تب بھی یہی مہینہ تھا، یہی دن تھے۔ اب روایات الگ الگ ہیں، کچھ جگہ پہ کوئی اور تاریخ لکھی ہے، کچھ جگہ پہ کچھ اور تاریخ لکھی ہے، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ 12 ربیع الاول کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ دو نقطۂ نظر سے بہت امپورٹنٹ دن ہے یا وقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کا اور پردہ فرمانے کا، یہ اس نقطۂ نظر سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو رستہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھایا، ہم بہت گناہ گار لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج پاکستان کا یوم دفاع بھی ہے ناظرین، تو یوم دفاع پاکستان جو ہے ایک ایسے دن میں بلوچستان میں موبائل بھی بند ہے، انٹرنیٹ بھی بند ہے، موبائل کے فون کے سگنل ختم کیے ہوئے ہیں۔ ہم پاکستان کا 60واں یوم دفاع منا رہے ہیں، 60ویں یوم دفاع کے موقع پر بھی ہماری یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ، یا ہمارے دفاعی اداروں میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہمارے ملک کا جو سب سے بڑا صوبہ ہے رقبے کے لحاظ سے بلوچستان، جو قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، وہاں پہ ہم موبائل کے سگنل کھول پائیں، وہاں پہ ہم انٹرنیٹ لوگوں کو دے پائیں۔ یہ ہے پاکستان کے دفاع کی حالت، اور آج ہم یوم دفاع منا رہے ہیں۔ دفاعی اداروں کی حالت آپ کے سامنے ہے۔ ناظرین، چین سے ایک اور ٹرک کی بتی آ گئی ہے۔ خبر یہ دی گئی ہے کہ 8.5 ارب ڈالر کی چین مزید سرمایہ کاری پاکستان میں کرے گا۔ اس سے پہلے جو سرمایہ کاری کی خبریں دی گئیں اور بار بار دی گئیں، ذرا ان پہ آپ توجہ دیں۔
کبھی کہا گیا سعودی عرب 25 ارب ڈالر لا رہا ہے، امارات 10 ارب ڈالر لا رہا ہے، کویت 10 ارب ڈالر لا رہا ہے، قطر 3 ارب ڈالر لا رہا ہے، آذربائیجان 2 ارب ڈالر لا رہا ہے، کو 50-60 ارب ڈالر انہوں نے گنوائے اور 1 ارب ڈالر بھی نہیں آیا۔ اب اس کے اندر آپ یہ بھی 8.5 ارب ڈالر شامل کر لیں۔ بھارتی میڈیا جو ہے نا وہ میمز بنا رہا ہے شہباز شریف صاحب پہ، ایسا لگتا تھا کہ ایک اجنبی گھوم رہا ہے چائنا میں جو توجہ کا طلبگار ہے، یعنی وہاں پہ مودی اور پیوٹن خوشگپیاں لگا رہے ہیں، شمالی کوریا کے، چین کے اور روس کے صدور جو ہیں وہ ایک دوسرے کو پروٹوکولز دے رہے ہیں اور ہمارا وزیر اعظم ان کے پیچھے جا جا کر توجہ حاصل کرتا ہے، اور اب کہتے ہیں جناب وہاں سے بہت سارا کوئی اور پروجیکٹ آئیں گے۔ نارملی ان کے پروجیکٹ کمیشن والے ہوتے ہیں، ایسے پروجیکٹ لے کے آتے ہیں جن میں یہ کمیشن کما لیتے ہیں، سرمایہ کاری کا رولا ڈال دیتے ہیں، اور وہ ملک پھر پاکستان کا یا وہ کمپنی جو آتی ہے وہ پاکستانیوں کا خون نچوڑتی ہے، جیسے IPPs میں ہوا، جیسا ابھی یہ آذربائیجان کے ساتھ پائپ لائن والا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ ناظرین، سیلاب کے اوپر جو ہے وہ امیروں کے بچے اپنا ایسا لگتا ہے انجوائمنٹ کرنے جاتے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کی ٹک ٹاک روزانہ بنتی ہیں، ابھی کشتیوں والا ایک ٹک ٹاک آیا، مریم نواز اتنی دور، ایکڑوں دور کھڑی ہیں کشتیوں سے۔ میں یہ بوٹس خود چلاتا رہا ہوں تو اس کے اندر اتنا ساؤنڈ ہوتا ہے کہ آپ کو ساتھ والے بندے سے چلا کے بات کرنی پڑتی ہے، اور مریم نواز ایکڑوں دور اوپر ہائٹ پہ کھڑی ہو کے ان کے ساتھ بات کر رہی ہیں آہستہ آواز میں۔ ان کا اپنا کیمرہ تو ریکارڈ کر رہا ہے، سامنے والوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، بغیر مائک کے ہی۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، لوگوں کو یہ بیوقوف سمجھتے ہیں۔ بلاول پہنچے ہیں وہاں جا کے قصور میں، انہوں نے دورہ کیا، انہوں نے کہا جی میرا وفاقی حکومت سے تعلق ہی کوئی نہیں، حالات دیکھنے کے بعد پھر ان کے چہرے پہ جو مسکراہٹ تھی، ان کو جعلی ایک ریسکیو کر کے بھی دکھایا گیا، وہاں سے کشتی آتی ہے، یہاں سے اچانک بلاول نکلتے ہیں اور اس کشتی کے اندر سے ریسکیو کیے جاتے ہیں بندے، ان کے چہرے پہ بڑی کھلکھلا رہے تھے، وہ کہہ رہے ہیں میرا وفاقی حکومت سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ ساتھ گورنر بٹھایا ہوا جو وفاق کا نمائندہ ہے، والد جو ہیں وہ صدر پاکستان ہے، وفاق کا سب سے بڑا عہدہ، اور کہتے ہیں وفاقی حکومت سے تعلق کوئی نہیں ہے۔ حیرت ہوتی ہے مجھے۔ بلاول کا جو آج کا سٹیٹمنٹ تھا نا کل کا، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں قدرتی آفت کے وقت تنقید کی جاتی ہے۔ اب اسی بلاول کا 2021 کا سٹیٹمنٹ دیکھیں، عمران خان کی وجہ سے کرونا کی تیسری لہر پھیل گئی ہے، تب بھی تو قدرتی آفت تھی، آپ ہی تنقید کر رہے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ عمران خان نے دنیا میں سب سے اچھا کرونا سے نمٹا، دنیا نے اس کی تعریف کی اور آپ اس کی تنقید کر رہے تھے، اور آج دنیا آپ کو کہہ رہی ہے کہ ہم اور پیسے نہیں آپ کو دیتے۔ آپ نے پچھلی دفعہ سیلاب آیا، جو پیسے ہم آپ سے لے کر آپ نے ہم سے مانگے، ان کے اوپر آپ نے آج تک ایک بھی پروجیکٹ جمع نہیں کروایا۔ آپ نالائکی کریں تو کوئی تنقید نہ کرے، اور وہ بہترین کام کرے اور آپ تنقید کریں۔ تو بلاول صاحب ایسے تو نہیں چلے گا نا۔ اگر عزت چاہیے اور تعریف چاہیے تو آپ کو کام کرنا پڑے گا، کام کر کے آپ کو دکھانا پڑے گا، لوگ خود آپ کی تعریف کریں گے۔ ناظرین، آخر میں آپ کو بتاتا ہوں، حسنات ملک صاحب کو بھی ہم ویلکم ٹو دا پارٹی کرتے ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ میڈیا میں ان کی شمولیت پر یا ان کے جانے پر پابندی لگا دی گئی ہے، ایک ان اناؤنسڈ قسم کی۔ کچھ دوستوں نے مجھے یہ بات بتائی، کنفرمیشن آ جائے گی، لیکن اگر یہ ہو گیا ہے تو حسنات ملک صاحب دل چھوٹا نہ کریں، یہ آپ کی آواز نہیں دبا سکتے، جو مرضی کرتے رہیں۔ اب تک کے لیے اتنے ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔